हाजी साहब को क्या कहें। शायर ने कहा था, वल्ला वाए नाकामी के मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, इस बात की हमें कोई खबर नहीं है। और फिर इससे बढ़ के अफसोस की बात, यही लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठ के बातें करते हैं कि जितना पाकिस्तान में दीन का पता है ना जी, सऊदी अरब वालों को तो पता ही नहीं है। क्या बात है तेरी, तेरे फतवों पे कुर्बान जाऊं। कैसा दीन है तेरा और कैसी तहकीक है तेरी। ये जहालत, इसने मेरे भाइयों हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो कितने असबाब हो गए? 5। और मेरे भाई अगला सबब देखते हैं। ये है बड़ा ख़तरनाक सबब है। और वो सबब क्या है? ना ही लोग अवामुन्नास हक बात को सुनने की कोशिश करते हैं और ना ही मजहबी तबका उन्हें हक बात सुनने देता है। यानी हक बात को ना सुनना, उस पर गौर ना करना, उसको समझने की कोशिश ना करना, यह भी एक सबब है। इसीलिए लोग हक बात को समझते नहीं, इस पर चलते नहीं और इधर आने की कोशिश नहीं करते। एक नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हैं, हज़ारों मजहबी रहनुमा जो आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो आम आदमी है ना, आम आदमी, हाँ जी, आम मुसलमान, वो कुरान मजीद का क्यों? ये कुरान मजीद का तर्जमा समझने के लिए 16 उलूम की ज़रूरत है। ना 9 मन तेल हो, ना राधा नाचे। 16 उलूम। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद वो 1% से भी कम लोगों के लिए उतरा है जिन्हें साहिब इल्म कहते हैं, और जो आम लोग हैं उन्हें कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, इन्होंने जब पहली दफ़ा बर्रे सगीर में कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जमा किया, अल्लाह अकबर, क़यामत खड़ी हो गई। क्या हुआ? मजहबी तबके ने उन पर सीधा ही फतवा लगा दिया कि शाह वलीउल्लाह काफिर हो गए। भाई क्या कुफर कर दिया है शाह साहब ने? कहते हैं कुरान का तर्जमा कर दिया, जैसे कोई बड़ा कोई डाका डाल दिया हो, नाउज़ुबिल्लाह। कुरान का तर्जमा कर दिया, लिहाजा ये तो काफिर हो गए। और मेरे भाई याद रखें कि ये जो है ना, हक बात से दूर रखने के लिए ऐसे हथकंडे, ये अभी से नहीं हैं, ये बड़े पुराने हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह जाकर मक्का में बैतुल्लाह के पास कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तो ये लोग क्या कहते थे? ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान ना सुनो। उन्हें पता था जिसने सुन लिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाएगा। जिसने अल्लाह का कलाम सुना और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से सुना, वो सीधा मुसलमान, उसे हक बात समझ आ जाएगी। लिहाजा एक ही हल है कि लोगों को ये कहा जाए कि ये कुरान सुनने की कोशिश ना करो। और ये जो खबीस रोकने वाले थे ना, बड़े बड़े अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद, ये लोगों को रोकते थे और ख़ुद आके छुप छुप के सुनते थे। एक दिन चारों ना आपस में कहते हैं, तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए, लोगों को रोकते हो और ख़ुद आके सुनते हो, ये कैसी दोगली पॉलिसी है। तो अल्लाह ने फरमाया, ये कहते हैं ये कुरान ना सुनो और क्या करो, वल्गौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, और इस कुरान को सुनकर शोर शुरू कर दो। ये कुरान किसी के कान में ना पड़े, यही एक तरीका है कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलबा पा सकते। आज भी यही वजह है। क्या कहा जाता है बड़ी माजरत के साथ, ओए वहाबी ने इन्हां दी गल ना सुनो, गुस्ताख हैं, ला मज़हब, बेदीन, गैर मुकल्लद, पता नहीं क्या क्या, इनकी बात ना सुनो, ये तो लोगों को गुमराह करने वाले। अल्लाह अकबर।
آپ اتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے بے شمار علماء سے مختلف مکاتب فکر سے تقریریں سنی ہوں گی، پروگرام سنے ہوں گے، کبھی ہم سے بھی آپ نے سنا ہے، کبھی اہل حدیث اسٹیج سے بھی آپ کو سننے میں ملا ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور بات کی گئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے کا یہ ترغیب دی گئی ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنے کا کہا گیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی اہل حدیث عالم اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ ان کو نہ سنو، اور یہی قرآن مجید کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا قرآن مجید، یہ جو سنتا ہے اس کے دل میں اثر کر جاتا ہے، لہذا قرآن مجید کو سننے سے انکار کر دو، اتنا شور کرو کہ قرآن مجید کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اور میرے بھائیوں، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ آج وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ اس قدر، یعنی بالکل اس نسخے پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ میرے علاقے کے قریب پاک پتن کا علاقہ ہے، کوئی بھائی اگر ہو تو اسے پتہ ہوگا، پاک پتن میں ریلوے لائن کے ساتھ، یہ بات غور سے سنیے گا، ریلوے لائن کے ساتھ ایک مدرسہ بننے لگا ہماری جماعت کا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے شو کر دیا کہ یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو پاک پتن جیسے شہر میں ہمیں کون بنانے دے گا، جہاں ہمارے بھائیوں نے بہشتی دروازہ کھولا ہوا ہے کہ نہیں پتہ آپ کو؟ بہشتی دروازہ، اور وہ بہشتی دروازہ ایسا ہے جو سال میں صرف 2 دن کھلتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو ماشاءاللہ ڈنڈوں کی بارش بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اس شہر میں ریلوے لائن کے ساتھ ایک مدرسہ بنانے لگے تو انہوں نے جگہ خریدی، وہ عبد الشکور صاحب ہیں، لوگوں نے پوچھا جی کیا کرنے لگے؟ کہا فیکٹری بنانے لگے۔ فیکٹری تو جو پہلا کمرہ بنایا نا مسجد کے طور پہ، وہ تھوڑا سا لمبا کھلا اور اس پہ چھت ایسے ڈالی، وہ جیسے پاکستان میں بعض فیکٹریوں کی ہوتی ہے نا، ایک طرف سے اونچی اور ٹین کی چھت ہوتی ہے لوہے کی، ایسے ڈال دی۔ تو اب اس میں نماز ہونے لگ گئی، صبح صبح بچوں کو قاری صاحب پڑھانے لگ گئے، ہمارے دوست ہیں قاری عمر فاروق صاحب، وہ پڑھانے لگ گئے۔ آہستہ 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 انہوں نے دروازہ کھول کر سامنے بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا، پھر سپیکر لگا لیا۔ اب بات چھپ تو نہیں سکتی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو مسجد بن گئی، سپیکر لگ گیا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یقین کریں میرے بھائی، میں وہاں پر قاری صاحب کے پاس 2-3 دفعہ گیا ہوں، قاری صاحب کہتے ہیں مجھے آ کر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ جو وہابی لوگ ہیں آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ اذان بھی دیتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر! اس قدر متنفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس قدر متنفر کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی کوئی دنیا کی 4تھی 5ویں مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ وہ آج سے اب تو الحمدللہ کافی تعارف ہو گیا نا، پہلے وہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی اہل حدیث بیچارہ آیا گاؤں میں مہمان، تو گاؤں میں شور ہو گیا، اوے گاؤں میں وہابی آ گیا ہے۔ تو ایک بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے میں دیکھ کے آتی ہوں وہابی کیسا ہوتا ہے۔ وہ گھر جاتی ہے جس گھر وہ آیا ہوا ہے، دیکھ کے آئی تو اپنی والدہ کو کہتی امی یہ تو انسان ہے۔ یعنی یہ اس قدر میرے بھائی افسوس کی بات ہے، لوگوں کو متنفر کیا۔ ان کی بات نہ سنو، یہ سنو گے وجہ کیا ہے؟ جب حق بات سنتا ہے انسان تو وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے ایک ہی حل ہے کہ ان کی بات کو نہ سنو۔ اور ایک وقت تھا نا جب ہمارا کوئی بھائی دوسرے بھائیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، اسے نماز کی حالت میں ہی اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتے تھے۔ وہ سعید الفت صاحب ہیں ہمارے شاعر فیصل آباد کے، کہتے ہیں میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ مسجد پلید ہو گئی ہے، پانی لاؤ، جھاڑو لاؤ، اس کو دھونا ہے۔
میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے اس میں وہابی آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑے مزاحیہ شاعر ہیں، کہتے ہیں میں نے انہیں کہا مولوی صاحب مسجد دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پلید ہوگی آپ مجھے دے دیں، میں بھی پلید ہوں، مسجد بھی پلید ہوگی، ہمارا گزارا ہو جائے گا، آپ کوئی اور بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اگلا سبب دیکھتے ہیں، یہ 6 سبب ہو گئے، یاد ہیں؟ حق بات کو قبول نہ کرنے کے کتنے سبب ہو گئے؟ 6۔ 7واں سبب آج کل میں جو بہت ہی خطرناک سبب بنا ہوا ہے، اور وہ ہے میڈیا، عربی میں وسائل الاعلام، میڈیا۔ اس کو اس قدر لوگوں کو حق بات سے روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آج اس قدر خطرناک ہتھیار اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت دنیا میں 5000 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں دنیا میں، گورنمنٹ اور پرائیویٹ چینلز 5000، اور ان 5000 میں سے چند 100 ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان چند 100 میں صرف چند ہیں جو لوگوں کو خالص قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں۔ باقی سب کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں، یہ 9/11 کا واقعہ، قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا واقعہ، یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے میڈیا پر استعمال کیے گئے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، دین اسلام ایسا دین ہے جب اس کے خلاف سازشوں کا جال بنا جاتا ہے تو یہ اسی طرح دنیا میں ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر میں اس سے آگے یہ کہہ دوں، وہ تو ہے نا کافر، یہودی، عیسائی، ہمارے ہاں اسلام، مسلمان دین، اس کے اندر جس قدر لوگوں کو حق بات سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آج لوگ اسی قدر، اسی تعداد سے حق بات کو قبول کر رہے ہیں۔ بے شمار علماء، ڈاکٹر حضرات، پڑھے لکھے نوجوان وہ حق بات کو قبول کر رہے ہیں۔ کب تک چھپا سکتے تھے؟ نہیں چھپا سکتے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کو آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ کو ایک شعر میں مل سکتی ہے۔ پاکستان کے ایک شاعر ہیں انور مسعود، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وہ قابل نفرت ہے کیوں، ایک خاص ملک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نام انہوں نے نہیں لیا، وہ قابل نفرت ہے کیوں، پوری دنیا کے لیے، لمحہ بھر کے لیے اس نے کبھی سوچا نہیں، اور ساری دنیا کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں۔ جتنا بڑا دہشت گرد وہ ہے، اس قدر آج دنیا میں کوئی دہشت گرد اور نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لخت جگروں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور وہ ایسا بکواس کرتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس ہوتا ہے ہمارے وسائل اعلام، ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں دہشت گرد ہے تو یہی دہشت گرد ہیں جو اس خبیث کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو بدل دیا گیا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا ہے اس میڈیا نے، اور جو صحیح بات کرتا ہے اس پر پابندی ہے۔ پیس ٹی وی پر پابندی ہے، کبھی کینیڈین گورنمنٹ پابندی لگاتی ہے، کبھی انڈین گورنمنٹ لگاتی ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ کیوں بھائی؟ وہاں مائک پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گالیاں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان سے پوچھا، میڈیا والوں نے پوچھا آپ کے چینل پر فلاں فلاں شہر، فلاں فلاں ملک کے اندر پابندی کیوں ہے؟
انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس قدر میرے چینل پر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور جس قدر میرے چینل پر مسلمان ہدایت قبول کر رہے ہیں، اس وقت دنیا میں ایسا چینل اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وسائل اعلام ہے، اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس وسائل اعلام کے حوالے سے، یہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ زبان سے بات ہو، لکھ کر بات ہو، کوئی بھی ہو، آج اس کو اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ واللہ اگر انسان سوچنے بیٹھ جائے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک میرے پاس فتویٰ ہے، کہاں سے چھپا ہے؟ دارالعلوم دیوبند انڈیا سے۔ سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں حرم مکی کے قریب رہتا ہوں، دیوبندی ہوں، وطر کی نماز یہاں ہمارے یہاں سے مختلف پڑھی جاتی ہے، براہ کرم یہ وضاحت فرما دیں کہ میں اس طرح وطر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جواب کیا آتا ہے؟ یہ اتنا بڑا مدرسہ، مشائخ، علماء، لیکن افسوس کی بات ہے، جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ ہے کیونکہ ہم ان کے مذہب پر نہیں ہیں، لہٰذا تراویاں تو ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو لیکن وطر نہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، وطر نہ پڑھا کرو۔ اور پھر جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا، پیروپگنڈا، وسائل، ان کی بات نہ سنو، میڈیا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ مجھے افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ جس بھائی کو سنو وہ کہتا ہے، اور بڑے نا پریم سے ہنس کر، مولانا یہ دیکھیں نا حرم میں 20 تراویاں ہوتی ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟